जवाहिर आराम कुर्सी पर बैठी छत को बेमकसद घूर रही थी। 26 साल पहले वो दुल्हन बनकर इसी कमरे में आई थी। उसे शादी के दूसरे हफ्ते ही पता चल गया था कि सरदार नोमान को बीवी की नहीं, एक वारिस की जरूरत थी, और ये वारिस सरदार नईम की शक्ल में उनकी शादी के ठीक 10 माह बाद इस दुनिया में आ गया था। अगर वो कोई माहिर हिसाब होती और उसने एक एक पल का हिसाब रखा होता तो वो आसानी ये जवाब निकाल सकती थी कि इन 26 बरसों में सरदार नुमान ने उसके साथ बमुश्किल 2 साल ही गुजारे होंगे। वो शहर में रहता था, हर कुमाश की औरत से मिलता था, लेकिन अपनी औरत जवाहिर को 7 पर्दों में रखना चाहता था और उसने रखा हुआ था। वो जब कभी 3-4 महीनों में एक आध रात के लिए हवेली आता भी था तो जवाहिर की कुर्बत को एक नाखुशगवार फर्ज की तरह बर्दाश्त करके फौरन ही सो जाता था। जवाहिर बहुत सोचती, तब भी उसे ऐसा कोई मौका याद नहीं आता था जब नोमान ने उसे बताया हो कि वो कितनी खूबसूरत है, उसके बाल अब भी कितने लंबे हैं और उसका बदन किसी खुशबू के बिना अब भी कैसे महकता है। वो 44 बरस की हो चुकी थी, लेकिन फरागत की जिंदगी ने उसे उम्र से कई साल पीछे रखा था। जवाहिर की नौजवानी और जवानी किसी गाफिल सोई हुई उस शेरनी की तरह बीत गई थी जिसे पता ही न चला हो कि गार से बाहर कितने मौसम गुजर गए थे। अधेड़ उम्र में वो शेरनी बेदार हुई तो जंगल साएं साएं कर रहा था। बहार रुत बीत गई थी और बरसने वाले बादल कहीं दूर बरस रहे थे। सरदार नुमान की मुसलसल बेरुखी ने उसे उन औरतों में ढाल दिया था जो हमेशा गर्म रेत पर चलती हैं, जिनके तलवे झुलस जाते हैं, आंखें उस शराब को खोजती हैं जो उनके साथ सफर करता है, बदन तड़क जाता है और होंठ इतने खुश्क होते हैं कि प्यास की एक सख्त पपड़ी उन पर चिपक जाती है। वो सर उठाए उफक तौफक आसमान की किसी गहरी स्याह और पानी से भरी हुई बदली की तलाश में रहती हैं। फिर ऐसी बदलियां उमड़ भी आती हैं, सर पर छाती भी हैं, लेकिन बिन बरसे किसी और तरफ निकल जाती हैं। जवाहिर का बाप भी जागीरदार था, लेकिन वो शहर में पैदा हुई और पली बड़ी थी। जब तक वो वालिदैन के घर रही, वो एक खुदसर और मर्जी करने वाली लड़की समझी जाती थी। देसी लिबास उसने शादी के बाद पहनना शुरू किया था। वो बचपन से अपने घर मखलूत पार्टियां होते देखती आई थी। उसके नज़दीक एक औरत और मर्द का इख्तलात कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस इख्तलात का वो मतलब हरगिज नहीं था जो इस खानदान में समझा जाता था जहां वो बहू बनकर आई थी। सरदारों के यहाँ किसी औरत का किसी मर्द से हंसकर बात कर लेने का एक ही मतलब दिया जाता था, जबकि जवाहिर के खानदान में इसे सोशलाइज करना कहा जाता था। उसे कभी कभी सोचकर हैरत होती थी कि शहर में उसके हल्के की औरतें और मर्द दोस्तियां रखने के लिए अजीब तरीका इख्तियार करते थे। वो कभी एक दूसरे के लिए बेचैन या बेकरार नहीं होते थे। जितनी हुड़क सरदारों को खानदान की औरतों और उनके औरतों को इस सिलसिले में थी, वो बहुत सी कहानियां उनके नतीजे में होने वाले वो कत्ल जानती थी जो खामोशी से इसलिए कर दिए गए थे कि सरदारों की कोई औरत किसी कमी कमीन की आगोश से बरामद हुई थी। बुनियादी तौर पर वो एक आज़ाद ख्याल अच्छी औरत थी, और अगर सरदार नुमान उसे वाक़तन बीवी समझता तो वो उसके ख़ानदान में एक रोशन इजाफा साबित हो सकती थी। लेकिन सरदार नुमान एक अच्छे ख़ानदान की औरत से चंद बच्चे पैदा करना चाहता था। बस यही वजह थी कि वो आज इस हवेली में दिखाई दे रही थी। वो कभी कभी नफरत से सोचती
کہ اس میں اور سردار سلطان کے باڑے میں بندھی ان گھوڑیوں میں کیا فرق تھا جن سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیدا کرنے کو دور دور سے اچھی نسلوں کے گھوڑے منگوائے جاتے تھے اور بعد میں پیدا ہونے والے بچوں کی تفاصیل ایک کتاب میں لکھ لی جاتی تھی۔ وہ سوچتی اگر تو اس کا اندازہ درست ہے تو پھر اس کی افادیت اب اس خاندان میں صفر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا سردار نعیم کی صورت میں انہیں دے چکی تھی۔ پھر وہ کیوں زندہ تھی؟ سردیوں کی طویل راتوں میں جب ساری بتیاں بجھا دی جاتی تھیں اور حویلی پر ہلکا نیلا کوہرا پھیل جاتا تھا تو جواہر کی ذات کا جنگل پکارتی خواہشات سے بھر جاتا۔ اسے لگتا کہ وہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے جو اسکول سے واپسی پر راستہ بھول کر اس جنگل میں آ نکلی ہے اور اسے رات نے آ لیا ہے۔ وہ سہمی سہمی پھونک پھونک کر قدم رکھتی جھنکاڑ میں رستہ بناتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے گرد نوکیلے دانتوں اور خون آشام پنجوں والے شیر اور تیندوے جمع ہو رہے ہیں جو کسی بھی لمحے اسے نوچ کر کھا جائیں گے۔ ایسے میں اس کا جی چاہتا کہ کہیں سے مضبوط بازوؤں والا کوئی مرد آئے اور اسے خوف کے اس جنگل سے دور کہیں لے جائے۔ اکثر وہ مرد اس کا شوہر سردار نعمان ہی ہوتا تھا۔ جب وہ اس رستے پر چلتے چلتے بے سدھ ہو جاتی جس پر چلنا پہلے اس کی مجبوری اور پھر عادت بن گئی تھی، تو پھر سردار نعمان کی جگہ ایک خیالی مرد نے لے لی، اور پھر وہ ان خوابوں سے بھی اکتا گئی تو اس نے ان مردوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو اس کے گرد چلتے پھرتے اور حکم بجا لانے کو نوکر رکھے گئے تھے۔ لیکن وہ ان مردوں کے بارے میں با اکراہ سوچتی اور جب ہوش میں آتی تو خود سے لڑتی تھی۔ پھر اس نے اپنی دنیا تشکیل دے لی۔ یہ دنیا سردار سلطان یا سردار نعمان کی دنیاؤں سے بہت مختلف تھی۔ اس دنیا کی وہ حکمران تھی جسے اپنے تن کے جنگل میں مرضی کے پھول کاشت کرنے، سینچنے، کھلتا دیکھنے اور جب جی چاہے توڑ کر گجرے بنانے کی اجازت تھی۔ سرد طویل راتوں میں جب اس کی تنہائی بال کھولے، دانت نکوسے، پیپریاں چڑھائے، کسی پچھل پیری کی طرح اس کا گلا دبانے کو حملہ آور ہوتی تو وہ فوراً اپنی دنیا میں چلی جاتی۔ اس کی دنیا میں امن تھا، قرار تھا، وہ ٹھنڈا میٹھا ثبات تھا جسے دوام تھا۔ وہ آنکھیں موندے گھنٹوں کسی پھولوں کے کنج میں پڑی رہتی اور سکون کے اس لمحے کو کھوجتی رہتی جو کسی منظور ندی کی طرح اچانک ہی اس کی خواہشات سے لبریز جھیل میں گر کر شانت ہو جاتا۔ وہ اپنی دنیا کی اس نعمت سے بہراور ہونے کے بعد گھنٹوں بے سدھ پڑی رہتی اور پھر اسے نیند آتی، اور جب نیند آ جاتی تو وہ ایک عجیب نیند ہوتی۔ وہ کتنا ہی سو لیتی، جاگتی تو جوڑوں میں اٹھنے والا میٹھا میٹھا درد اسے پھر سے بے چین کر دیتا۔ اس کی تنہا دنیا میں آنے والا ہر مرد ہمیشہ نیا ہوتا۔ یہ بے چہرہ لوگ تھے، شاید اسے کسی چہرے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تنہائی کے بے مہر لمحات میں اس کے گرد ہلکا نیلاہٹ مائل دھواں پھیل جاتا تھا، ایسا دھواں جس کے پار دیکھنے کی اسے فرصت تھی نہ ہی کوئی آرزو۔ وہ ہر رات کسی ایسی دوشیزہ کی طرح بنتی سنورتی جو اپنے محبوب سے پہلی بار ملنے جا رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سراب کے جنگل میں زندہ تھی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ آدمی جس کی مسلسل بے اعتنائی نے اسے مایوس ہو کر ایک وہ دنیا تخلیق کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان کہیں معلق تھی، ان لمحوں میں کسی وقتی خوشی کی زلفیں سنوار رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی اور وہ تہیہ کر لیتی کہ وہ اپنے تن جنگل کے وادیوں میں آگ لگا لے گی۔ وہ تہیہ کرتی کہ وہ بھی اپنے تن جنگل کے پھول پنکھڑی پنکھڑی ہو کر بکھرنے نہیں دے گی۔ وہ بنیادی طور پر ایک مرد کی عورت تھی اور طیش کا لمحہ گزرتے ہی
وہ ایک دم ایسی عورت میں تبدیل ہو جاتی جو انتہائی کمزور تھی، اور پھر وہ سردار نعمان کی وفاشیار بیوی بن کر سوچنے لگتی تھی۔ لیکن وہ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ اندر کی یہ ٹوٹ پھوٹ اسے کہیں سے کمزور کر رہی تھی۔ ہر روز، ہر رات وہ سردار نعمان کی تصویر کے قریب گئی۔ آج کی رات وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ بھی اپنے لیے کوئی محبوب تلاش کرے گی، جیتا جاگتا زندہ محبوب۔ ایسا کرنا اس کے لیے چنداں مشکل نہیں تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر سردار نعمان کی تصویر پر پڑی اور وہ تصویر کے قریب چلی گئی۔ اس نے تصویر اٹھائی اور چہرے کے قریب لا کر غور سے دیکھی۔ وہ مسکرائی اور تصویر سے مخاطب ہوئی۔ آئی ایم سوری سردار نعمان، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں جو بھی کر رہی ہوں اس کے ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ پھر تصویر میز پر ڈال کر وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بگڑ جانے والے میک اپ کو لاشعوری طور پر اور بگاڑنے لگی۔ لپسٹک کو چہرے پر پھیلایا، کاجل کو آنکھوں کے گوشوں سے گالوں تک لائی اور لمبے بالوں کو چہرے پر بکھرا لیا۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ لپسٹک اٹھا کر اپنے چہرے پر بے ڈھنگے بیل بوٹے کاڑھے اور یکبارگی گھوم کر دیوار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور اوپر کی طرف دیکھ کر رندھی ہوئی آواز میں بولی، ایک بار، بس ایک آخری بار مجھے معاف کر دے اللہ میاں، بس آخری بار، آخری بار۔ آخری بار کی گردان کرتے وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی اور دبی دبی آوازوں میں رونے لگی۔ وہ ایک بار پھر ہار گئی تھی۔ لالا کے سامنے اب منشی کی خواہش اپنے باپ کے ذریعے پہنچ چکی تھی اور لالا تبھی سے اس بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ وزیر نے ابھی تک کسی سختی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کیا تھا، لیکن لالا جانتی تھی کہ اس کا باپ اس رشتے کو ذہنی طور پر قبول کر چکا تھا، اور یہی نہیں، وہ دل سے چاہتا تھا کہ جتنی جلد ہو سکے وہ لالا کا بوجھ منشی کے کندھوں پر منتقل کر دے۔ اس وقت لالا کو بڑی شدت سے کسی ایسے مشیر کی ضرورت تھی جس سے وہ نہ صرف مشورہ لے سکتی بلکہ اپنے باپ، منشی اور سردار سلطان کو گالیاں دے کر اپنے جی کا بوجھ بھی ہلکا کر سکتی۔ لالا اس وقت تیز قدموں سے نازو کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نازو پر وہ کتنا بھروسہ کر سکتی تھی۔ نازو ایک طرح سے اس کی رازدار بھی تھی اور لالا کے نورے سے پہلے والے عشق سے واقف بھی۔ لالا کو یقین تھا کہ نازو اس سلسلے میں اسے کوئی یقیناً بہت ہی مفید مشورہ دے گی۔ اگر لالا نورا کا مشورہ مان لیتی اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کو تیار ہو جاتی تو پھر تو سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن لالا ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی تھا، وزیرہ اس کا باپ تھا، پھر ترکھانوں کی ایک بڑی برادری تھی اور وہ معاشی طور پر بھی تیلیوں سے باہر اونچے گردانے جاتے تھے۔ یہی نہیں، جب سے ان کے کچھ لوگوں نے شہروں میں جا کر کاروبار شروع کیا تھا، ان میں سے کچھ نے پرانی دھرانی کاریں بھی خرید لی تھیں، جن میں سوار ہو کر وہ کبھی کبھی گاؤں بھی آیا کرتے تھے، تو گاؤں والوں پر خود بخود ان کا رعب قائم ہو گیا تھا۔ گو نازو بھی گاؤں میں کوئی ایسی پارسا مشہور نہیں تھی، لیکن اس بیچاری کا دوش اتنا نہیں تھا جتنی اس کے بارے میں کہانیاں مشہور تھیں۔ نازو لالا کے مقابلے میں خوب کھل کے کھیلتی تھی اور ایسا کرنے کا اس کے پاس ایک بہت ہی قابل قبول جواز تھا۔ اس کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلے شوہر نے اسے شراب پی کے طلاق دے دی، جس کا فضیتہ مہینوں چلتا رہا۔ اس پر علاقے کے مولوی بھی 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ طلاق ہوئی، کچھ اس کا انکار کرتے تھے۔ کوئی نازو سے نہیں پوچھتا تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ نازو کا شرابی شوہر
اسی دوران ایک اور عورت کے چکر میں پڑ گیا اور اس نے اس بار بقائمی ہوش و حواس منہ بھر کے نازو کو طلاق دی، اور اس طرح نہ صرف نازو کی جان ایک نکٹھو شرابی سے چھٹ گئی بلکہ مولویوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ نازو کا دوسرا شوہر اس سے عمر میں کوئی 20 برس بڑا تھا۔ نازو جیسے تیسے اس کے ساتھ بھی گزارا کر ہی لیتی، لیکن وہ بلا کا شکی مزاج تھا اور رات کو نازو کی چٹیا اپنے بازو سے لپیٹ کر سویا کرتا تھا۔ کچھ تو اس کے اس سلوک سے اور کچھ اس کی عادت کی وجہ سے کہ وہ گاؤں کے جوانوں میں بیٹھ کر بیوی کے ساتھ شب باشی کی داستانیں محض اس لیے عام کرتا تھا کہ اس کی قوت مردمے کی دھاک جمی رہے، نازو کو اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ نازو کسی قیمت پر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کی غیبی تائید اس صورت میں ہو گئی کہ اس کا شوہر حکیم عنایت اللہ کی عنایت سے شیر کی چربی میں کھرل کیا ہوا ایک نسخہ، جسے پارے اور سنکھیا کے ساتھ ہفتوں دھوپ میں مارا گیا تھا، نوش کرتے ہی 2 گھنٹوں کے اندر اندر فوت ہو گیا، اور اب سرخوشی کے لمحات نازو کے ساتھ بتانے کے لیے ارمان لیے پیوند خاک ہو گیا۔ نازو نے اس کے بعد نہ تو خود تیسری شادی کی خواہش کی اور نہ ہی اس کے لیے گاؤں سے کوئی رشتہ آیا، اور اس کی غالباً ایک وجہ تھی کہ نازو کو ایسی منحوس عورت قرار دے دیا گیا تھا جس نے کبھی چوہے کا بچہ بھی نہ جنا اور 2 خاوند فارغ کرا دیے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس سے نکاح کے نام پر بدکنے والے مرد اس سے تنہائی کی ملاقات کے نہ صرف خواہاں تھے بلکہ کچھ تو اس آرزو میں مرے بھی جا رہے تھے۔ اس لیے ایسا ہو رہا تھا کہ اس معاشرے میں جس سے نازو کا تعلق تھا، بیوہ یا متعلقہ عورت کو آندھی سے گرا ہوا وہ بیر سمجھ لیا جاتا ہے جسے کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ نازو بیر تو ضرور تھی، مگر اس بیر کی گٹھلی بہت سخت تھی، اور جن 2-4 لوگوں نے ایک بار اس بیر کو کھایا تھا، دوبارہ اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ یہ بیر گٹھلی کی حد تک چبانے میں تو مزیدار تھا، لیکن جب پتھریلی گٹھلی ٹوٹ کے دانتوں تلے کرچ کرچ کرنے لگتی جسے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ چنانچہ نازو بہت دنوں سے خالی گھوم رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ ان مردوں پر ہنستی جو اسے لگاوٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے قریب سے فیضیاب تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن پھر واپس گھٹنوں کے بل ہی گئے ہیں۔ لالا جب نازو کے گھر پہنچی تو وہ دوپٹہ سر سے باندھے، پیچھے سے قمیض اس حد تک نیفے میں پھنسائے کہ اس کی کمر کا کچھ حصہ اریاں دکھائی دے رہا تھا، جھکی ہوئی بھینس کے لیے سانی تیار کر رہی تھی۔ آہٹ پر وہ گھومی اور لالا کو دیکھ کر مسکرائی، بھوسے میں سنے ہاتھوں سے اپنی لٹ پیچھے کی اور بالوں میں یوں کرنے سے اٹک جانے والے بھوسوں کے ریشوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہنس کر بولی، سارے کت خانے کی رپورٹ ہے میرے پاس، بیٹھ 2 منٹ، میں ذرا اس کام سے فارغ ہو لوں۔